आज हम फिर अडयाला जेल से आप देख रहे हैं तकरीबन 1 मील 1.5 मील दूर खड़े हैं। ये चौथी बार है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आए हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते पिछले जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में ये कहा गया था मुंतजिम अडयाला जेल की जानिब से कि अगर लिस्ट दी जाएगी जिस पर मेरे दस्तखत होंगे तो मुलाकात कराई जाएगी। पिछले हफ्ते भी हम सीधा अदालत से यहाँ आए थे, मैंने लिस्ट पर अपने दस्तखत किए थे। पिछले हफ्ते भी हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। वजीर आला साहब यहाँ रहे, कई घंटे रहे, इनकी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मंगल वाले दिन भी वजीर आला साहब आए, फिर मुलाकात नहीं हुई। आज हम फिर यहाँ मौजूद हैं अपना आईनी हक, कानूनी हक मांगने। ये हक पाकिस्तान के अवाम का है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है कि उनका वजीर आला और उसके जो नायबीन हैं वो इमरान खान साहब से मिलें, वो अपने लीडर से मिलें, मशवरा करें, हिदायत लें ताकि सूबे को आगे चलाया जा सके, मुल्क को आगे चलाया जा सके। ये इमरान खान का हक है बतौर इंसान, बतौर लीडर कि उससे लोग मिल सकें, उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके रुफका, उसका खानदान, उसके वकला उससे मिल सकें। तो ये एक बुनियादी हक है जिससे इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को महरूम किया जा रहा है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को महरूम किया जा रहा है, हम सब को महरूम किया जा रहा है। तो हम यहाँ खड़े हैं। कल एक लिस्ट मैंने 2:45 बजे अपने दस्तखत से भेजी मुंतजिम अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम साहब को, व्हाट्सएप की गई, TCS के जरिए भेजा गया। खालिद चौधरी एडवोकेट अपने हाथ से वो लिस्ट लेकर आए और यहाँ अडयाला जेल के दरवाजे पर, गेट पर वो दी। इस सब के बावजूद आज जब हम यहाँ पहुंचे, इस नाके पे खड़े SHO साहब से मैंने पूछा कि आप हमें आगे जाने देंगे, कि आज हमारी मुलाकात होगी, तो उन्होंने सर नफी में हिला दिया। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कंधे उचकाए। ये है आज इस मुल्क में अदालत, कानून, आइन की हैसियत। कंधे उचकाकर उस सब को रद्द कर दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, किसी का फैसला है जो आइन से बेनियाज है, कानून से बेनियाज है, अदालत से बेनियाज है, उसके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम को पुकारते हैं। पाकिस्तान के अवाम को हम कहते हैं कि तुम बेचारे नहीं हो, तुम इस तरह नहीं हो कि कोई भेड़ बकरियां हो जिनके कोई हुकूक नहीं है। तुम इंसान हो, तुम्हारे हुकूक हैं। ये मुमलिकत इसलिए नहीं बनी थी कि यहाँ जबर का राज हो, ये मुमलिकत इसलिए बनी थी कि यहाँ आइन का राज हो, या अल्लाह ताला की हुक्मरानी हो, या शराफत की हुक्मरानी हो। तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। आज सिर्फ जबर के फैसले हैं, जबर के ताजियाने हैं। हम इसके खिलाफ खड़े हैं, वजीर आला साहब खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। वजीर आला साहब जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को खत लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाजत दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फर्ज करें पाकिस्तान में आइन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लाएअमल जो है पार्टी की मशावरत से
آپ سب کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی کے پی کے میں کچھ خلافات چاہ رہے ہیں جو اس طرح بانی پی ٹی آئی کے کچھ پرانے جو رہنما تھے پی ٹی آئی کے ان کے حوالے سے چاہ رہے ہیں جو گل بھی رہ چکے ہیں اسپیکر بھی رہ چکے ہیں کوئی خلافات سامنے آ رہے ہیں کے پی کے میں دیکھیے جی بالکل کوئی اختلافات نہیں ہے. تمام لیڈرشپ جو ہے کل بھی ایک پیج پر بیٹھی تھی کل رات کو اور ہم نے آج کے سینٹ کے الیکشن پر جو ہے بھرپور مشاورت کی تھی اور الحمدللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے تمام ووٹس پورے تھے تو ہماری تمام پارٹی خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں ایک پیج پہ ہے. بتائیے گا کہ کے پی کی یہ صورتحال ہے کہ آڈیٹر جنرل کے 27 ارب کے بے ضابطگیوں کے اعتراضات ہیں. اس کے علاوہ جو اساتذہ کی ویکینسیز ہیں وہ ایک عرصے سے نہیں بھری گئیں پر نہیں کی گئیں. جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی گڑبڑ ہے. جو فاٹا والے اضلاع ہیں جو ضم ہوئے وہاں پر ابھی تک نہ پولیسنگ کا نظام مکمل ہے اور نہ عدالتی نظام مکمل ہے. ایسی صورتحال میں ایسے صوبے میں ملاقات ضروری ہے یا یہ انتظامات ضروری ہے؟ دیکھیے جی سب سے پہلے تو آڈیٹر جنرل کے آفس اس میگا کرپشن سکینڈل میں ملوث ہیں جس کا ذکر میں نے بار بار کیا ہے. اساتذہ کی کمی ہے. 16,000 ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ہم ایڈورٹائز کر چکے ہیں. اساتذہ کی کمی ہے. ہائر ایجوکیشن میں 3,086 لیکچرار کی ایڈورٹیزمنٹ آ چکے ہیں جس کو بھرتی کر دیا جائے گا. یہی سوال جو ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اتنے مسائل ہیں تو آپ نے کبھی وفاقی حکومت سے پوچھا کہ جو ہمارا NFC شیئر ہے اس پر میٹنگ کیوں نہیں بلائی جا رہی؟ جو مرج اضلاع کے ساتھ سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ NHP نیٹ ہائیڈل پروفٹ پورے پاکستان کو ہم جو ہے فائدے دے رہے ہیں لیکن خیبر پختونخوا اپنے ہی جو ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ سے محروم ہے. تو آپ جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وفاقی حکومت سے یہ سوال کریں کہ ہمیں اپنے حقوق وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں, کیوں ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. آپ کا صوبہ اس وقت جنگی حالات میں ہے, آپ ایک بڑی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس معاملے کا حل نکلے, آپ کی ملاقات بھی ہوگی. روز ہمارے جوان جو ہے وہ راہ حق میں شہید ہو رہے ہیں, تو ایسی میٹنگ بھی بلائیں گے کہ شہیدوں کے آپ گھر جائیں, ان کو بیک اپ کریں تاکہ وہ جو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں وہ بہترین فائٹ کریں. دیکھیں جی اگر فوجی مر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اس قوم کے بیٹے ہیں, ان پر بھی ہم غمزدہ و افسردہ ہوتے ہیں. جو سویلینز مر رہے ہیں غلط پالیسی کی وجہ سے اس پر بھی جو ہے ہم غمزدہ ہیں, افسردہ ہیں. دیکھیں جی غلط پالیسیاں اور بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے غریب ماں کے بیٹے چاہے وہ فوجی ہو چاہے سویلین ہو دونوں مرتے ہیں. وہاں پر جو ہے کسی وزیراعظم کا بیٹا, کسی جرنیل کا بیٹا, کسی چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہوتا. یہ غریب ماں کے بچے ہیں. چاہے فوجی لڑ رہا ہے وہ بھی غریب ماں کا بیٹا ہے, وہاں سویلین مر رہے ہیں وہ بھی غریب ماں کے بیٹے ہیں. میری بات مکمل ہونے دیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ بند کمروں کے فیصلے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں, میرا ضلع خیبر ہے, میرا بائی گاؤں جو ہے وہ وادی تیرا ہے, جو بندہ وہاں زندگی میں گیا ہی نہ ہو وہ میرے فیصلے کس طرح کر سکتا ہے؟ جو ہمارے وہاں کی حکومت ہیں, وہاں کی پارلیمنٹرین ہیں, وہاں قومی مشران ہیں, وہاں کے عمائدین ہیں, پاکستان میں جو بھی پالیسی بنتی ہے یہاں جمہوریت ہے, ہمیں اعتماد میں لیا جائے. خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے, ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے. اگر فرض کریں اس کے بعد کوئی پالیسی بنے گی تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے, منفی اثرات نہیں ہوں گے. 2004 سے لے کر آج تک جتنی بھی پالیسیاں بنی ہیں بند کمروں میں بنی ہیں, نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہے کام آ رہے ہیں, نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں. 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم آلریڈی پیش کر چکے ہیں جس میں 6,000 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی فورسز چاہے وہ پولیس سے ہیں, CTD سے ہیں یا فوجی ہیں, یہ ہم پیش کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی امن نہیں آ رہا, تو کہیں پر تو ہم غلط ہیں, کہیں پر تو ہمیں پالیسی جو ہے چینج کرنی پڑے گی. تو اگر ہم فرض کریں یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم کسی اور سائڈ پر ہیں. ہم صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ کہنے کا مقصد ہے کہ جو دہشت گردی کی جو بھی میٹنگ ہو روڈ پہ ہونی چاہیے, دہشت گردوں کو سہولت مل جائے. جب بھی اس کو یعنی کہ دہشت گردی کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بند کمروں میں ہوتی ہے. آپ جب بھی بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بند کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے. جب بند کمروں میں میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو بلاتے ہیں لیکن وہاں پر جانب نہیں کرتے. وہاں پر سیکورٹی پرپز کے لیے, دفاع کے لیے آپ کو بلاتے ہیں, وہاں پر نہیں جاتے. لیکن جب اگر پیسوں کا معاملہ آتا ہے, دوسرا فنڈز کا معاملہ آتا ہے, اس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر جاؤں. آپ کون سے چینل سے ہیں بھائی جان؟ کوہینور TV سے. کوہینور TV سے, ماشاءاللہ. اچھا, بند کمروں کا مطلب یہ ہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوں لیکن 2-3 بندے نہ کریں. بند کمروں سے باہر نکل کر
جو ہے کانفیڈینشیل میٹنگ جو ہو وہ ہو، سیکریسی رہے، لیکن صوبے کے وزیراعلیٰ چیف ایگزیکٹو کے بغیر آپ کس طرح ایک پالیسی بنا سکتے ہیں؟ پہلے نیشنل ایکشن پلان کے جو بنا اس پر کتنا عمل درآمد وہ تو پوری قوم اس پہ آن بورڈ۔ دیکھیے جی، نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کی پالیسی بنائی گئی تھی؟ نہیں، تو یہ دہشت گرد دوبارہ پاکستان میں کیوں آباد ہوئے؟ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ہر بندے کا سوال ہے کہ دہشت گردوں کو دوبارہ یہاں کیوں جو ہے آنے دیا گیا؟ پہلی بار فینسنگ ہماری حکومت میں نہیں ہوئی۔ 25 مئی آپ دیکھیں اس میں وزیر اعظم کے دستخط۔ آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ میرے بھائی جان آپ کو انہوں نے بھیجا ہے، آپ بات سنیں، میری بات سنیں بھائی جان، سنیں نا، دیکھیں میرا جواب ہے، آپ ان کو سنائیں، آپ خود سنائیں گے کہ ویڈیو سے ان کو پہنچ جائے گا۔ میرا بات سنیں، دیکھیں جی، ایک بندہ آتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑنی ہے، یہی لوگ جو ہیں ہیرو اور مجاہدین بن جاتے ہیں۔ دوسرا بندہ آتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپریشن ہوگا، آپریشن ہوتا ہے، 2018 میں جو ہے ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ان کی آبادکاری کی جائے اور ان کو جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا میں لایا جائے۔ چوتھا بندہ آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپریشن کیا جائے۔ خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی ہو وہ وہاں پر وہی ایکسپیریمنٹ کریں۔ خیبر پختونخوا غیور پختونوں کا صوبہ ہے، ان کو پورا حق ہے کہ انہوں نے جو قربانی اس دہشت گردی کی جنگ میں دی ہے ان کا ازالہ بھی ہو اور ان کی قدر بھی کی جائے۔ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم جو ہے کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ یہاں سے فیصلہ آئے وہاں پر ہمارے 21 بندے ایک دن ایک ڈرون اٹیک میں شہید ہوں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ ہمیں نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے، ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی پالیسی بنے، اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو، خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹرین کو شامل کیا جائے۔ ہم اس ہر پالیسی میں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کا اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں گے۔ شکریہ۔